बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि आइनी तरमीम के बाद क्या सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्या ये क्योस अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी, क्या हुकूमत पर से ख़तरा टल जाएगा, क्या हालात नॉर्मल हो जाएंगे और रावी जो है वो चैन ही चैन लिखेगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसा होगा या नहीं। दूसरी जानिब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अब 25 तारीख को उनका आखिरी दिन है। फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया गया है। मंसूर अली शाह साहब छुट्टी पे चले गए हैं। एक ख़त उन्होंने तहरीर कर दिया है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हक़ में तकरीबन 60 अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने सदर बाइडन को ख़त लिखा है, जो कि बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि इमरान खान साहब के जो सपोर्ट है या उनके हक़ में जो सपोर्ट है उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। वो एक बहुत ताकतवर जिसे कहना चाहिए सपोर्ट उनको हासिल है। और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम पहलू है जिसके ऊपर आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो चुकी हैं और तवक्को की जा सकती है कि अब वो पूरी तरह से बाहर आएंगी। दो चीज़ें होंगी, देखना है कि वो कितनी एक्टिव होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और दूसरी जानिब से ये भी देखना है कि वो किस कदर जो है अपना किरदार सियासत के अंदर अदा कर सकती हैं और किस तरह का किरदार अदा कर सकती हैं। वो इमरान खान साहब की पार्टी को मजबूत करेंगी या वो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होंगी, ये देखना अभी अहम है। तो पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं क्या सब अच्छा है। देखिए, जो अभी रिजेंटमेंट आई है या जो आज लेटर आया है या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के को लाने के लिए, उनको सामने पेश करने के लिए अहकाम दिए हैं या 3 घंटों के अंदर आ जाए, इस तरह के अहकाम बहुत आने हैं और अदलिया जो है उसने बहुत रिजेंट करना है। कुछ ज़ाहिर है कानून के मुताबिक कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग जो कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको अदालतों का काम है कि वो उसको देखें और वो उनको देखना भी चाहिए। लेकिन कुछ जो है वो बाकायदा एक एजेंडे की पैरवी भी नज़र आती है और अदलिया के अंदर ये जो पोलिटिसाइज्ड अदलिया है ये एक नया रुझान है जो कि गुज़िश्ता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 10 साल हैं उसके अंदर इसने, बल्कि उससे पहले ही जो जस्टिस चौधरी की अदालत थी जो कि एक आज़ाद अदलिया तस्वुर की जा रही थी, जिसके लिए लोगों ने बहुत मारे खाई, जिसके लिए लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, जिसमें हम भी बैन हुए, हम उस तहरीक को कवर भी कर रहे थे, हम उसका हिस्सा भी थे। और उस आज़ाद अदलिया का ख्वाब लेके लोग जो है वो बाहर आए थे। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद उसने किस तरह से इनक्रोच किया अदालतों इख्तियारात को, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को, प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, पनामा हुआ, किस तरह से नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक अकामे की बुनियाद के ऊपर उनको डिसमिस किया। जो फ़ैसला लिखा गया उसके अंदर पिटी द नेशन और इस तरह के जुमले और जो दीगर सिसिलियन माफिया की जो एग्ज़ाम्पल्स थी वो कोट की गई। ये सब एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था और ये प्रोजेक्ट जो था ये इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ प्रोजेक्ट था। ये जो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप थी या मिलिट्री जो आईएसआई थी या जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट थी वो पूरी तरह से उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसका हिस्सा जो था वो अदलिया भी बनी और उसका हिस्सा ब्यूरोक्रेसी भी बनी। हम बहुत सारी चीज़ों में ब्यूरोक्रेसी को, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस हिस्से के अंदर ये तमाम जो थे वो फिट हो गए। अब जो फ़ौज का मामला है, फ़ौज के मामले में ये हुआ कि चूँकि फ़ौज सबसे ज़्यादा बड़ी पाकिस्तान की स्टेक होल्डर है और है भी, वो समझती भी है और है भी, और जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ़ पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुदाखलत फ़ौज की रही है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो इस वजह से है कि वो ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है वो उसके सबसे ज़्यादा हक़दार हैं ताकत के बलबूते पे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए वो सियासत के अंदर मुदाखलत भी करते रहे, वो पॉलिसीज़ भी बनाते रहे, वो हुकूमतों को घर भी भिजवाते रहे। मगर ये सब काम अकेले नहीं हुआ, ये सब काम जो है वो अदलिया के साथ हुआ, अदलिया के ज़ोर से हुआ, अदलिया के भरोसे से हुआ, अदलिया की मिली भगत के साथ हुआ।
یہ دونوں کا گٹھ جوڑ تھا. یہ گٹھ جوڑ ٹوٹا عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے بعد، اور یہ گٹھ جوڑ جو تھا یہ اس نے اداروں کو تقسیم کیا. فوج کے اندر بھی یہ رائے بہت پختہ ہو گئی ان کے انداز حکمرانی سے عمران خان صاحب کے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ پاکستان نہیں چل سکتا. یہ ایک پروجیکٹ جو تھا اس میں ایک دراڑ آ گئی، لیکن وہاں پہ ڈویژن آ گئی. جو لوگ گارنٹرز تھے اس پورے نظام کے، یا جنہوں نے اس کو منتخب کیا تھا، اس نظام کو بنایا تھا، وہ کسی کے کہنے پہ تھا، وہ انٹرنل تھا، وہ ایکسٹرنل تھا، جو بھی تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، نہ میں اس کی بحث میں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر وہ اس کے گارنٹرز تھے. اس میں یہ طے پایا کہ آپ کو یہ 10-15 سال کا منصوبہ ہے جس میں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کے ایک آرمی چیف ہوں گے، باجوہ صاحب کے بعد جنرل فیض ہوں گے، جنرل فیض کے بعد جو ہے وہ آصف غفور صاحب کا نام تھا کہ وہ ہوں گے، اور یوں 2 ٹرمز اور پھر 15 سال کا منصوبہ جو تھا وہ ہمیں خود بہت سارے جو لوگ تھے اسلام آباد میں وہ یہ کہتے تھے کہ 15 سال کے لیے تو آپ بھول جائیں کہ عمران خان کے علاوہ یا اس جو نظام ہے اس کے علاوہ کوئی اور آئے گا. اور پھر ان کی اپنی ایک وش لسٹ تھی، لوگوں کو شاید یہ بھول گئی ہو، خاص کر کے ہمارے دانشوروں کو جو کہ کچھ ملک سے باہر بیٹھ کے لکھتے ہیں، کچھ ملک کے اندر بیٹھ کے لکھتے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، وہ اتنے خوفزدہ ہیں، یا وہ اتنی پاپولر جرنلزم کرتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ گزشتہ سے پیوستہ نہیں ہوتے ہیں، وہ گزشتہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے تناظر میں چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں. نہ ہی وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، نہ ہی کچھ جو موجود ہیں وہ بھی پاپولر جرنلزم کا شکار ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی ان کا جو ایک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور جنرلی ڈرتے ہیں. ضروری مطلب جب آپ کوئی لکھتے بولتے ہیں اس پروجیکٹ کے خلاف یا ان چیزوں کے خلاف تو مختلف فورسز جو ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں. کوئی ادھر سے پڑ جاتا ہے، کوئی ادھر سے پڑ جاتا ہے، تو ہر ایک کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ وہ اس کو لفافہ بھی کہا جائے، اس کو جو ہے وہ گالیاں بھی دی جائیں، اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی جائیں، ان کو ایک فسطائی رویوں کا سامنا کرنا پڑے، ان کے بچوں، ان کے خاندانوں کو بھگتنا پڑے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ جو کمزور ہیں وہ پاپولر جرنلزم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گزشتہ سے پیوستہ ہے یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو یاد دلانا کہ ہوا کیا. خیر وہ جو پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کے اندر جو حصے بخیے تھے یا اس کے جو کل پرزے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے منتخب کیے گئے تھے. وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ میڈیا ہو، وہ سول بیوروکریسی ہو، ایون سیاستدان ہو، ان سب کے وہ جگہ جگہ انسٹالڈ، جیسے پروگرامنگ کہتے ہیں، وہ پروگرامنگ انسٹالڈ تھی. اور وہ پروگرامنگ جو تھی اس کو 10 سے 15 سال تک آگے چلنا تھا، جب تک کہ صدارتی نظام نہ آئے، جب تک کہ ان کی خواہشات پوری نہ ہوں، یا جب تک کہ کمپلیٹ کنٹرولڈ جو جمہوریت ہے یا کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ نہ ہو. اس میں فوج کے اندر ظاہر ہے جب یہ ریئلائزیشن ہوئی تو وہاں پہ ایک تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ان کے بقول شروع ہوا. اب یہ تبدیلی مزید آگے جا کے کیا ہوگی اس کے اوپر میں ابھی تک کچھ بات کرنے سے قاصر ہوں. میں اس وقت کے حالات ہے اس پہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا جی ہم بہتر ہے کہ ایک فٹ پیچھے، ایک بیک فٹ پہ جائیں اور تھوڑے سے قدم پیچھے ہٹیں، تاکہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہے اس طاقت کو زیادہ گریب کیا جائے. دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ جنرلی سمجھنے لگے کہ یہ پاکستان جو ہے اگر یہ اس کو ترقی کی راہ پہ جانا ہے تو ہمیں بھی پیچھے ہٹنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ فسطائیت پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس کو بھی روکنا ہے. تاکہ یہ ساری ظاہر اختیار کی لڑائی ہے جو میں نے اس پہ کالمز بھی لکھے ہیں، اختیار کی لڑائی ہے کیا اور کون کون اس لڑائی کا حصے دار ہے. دوسری جانب لیکن یہ سب کچھ ہوا عدلیہ کے اندر. ایک بڑا جو پروجیکٹ کا حصہ تھا وہ عدلیہ تھی، اور یہ بیک اپ پلان کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ ہوئی عدلیہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا وہ پرو ایکٹیو ہو گئی. اس نے 63A کیا، یا اس نے اس کے بعد کے سارے معاملات ہیں وہ کیے. یہ ایک بہت ڈیفنس کی لائن کا سب سے اہم جزو اور سب سے آگے کا جزو جو ہے وہ بن گئی. اور ان کے جو کل پرزے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، انسٹالڈ ہیں، پروگرامنگ کے اندر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ رزسٹ کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو دوسری چیز کو لے آتے ہیں، وہ دوسری چیز کو کرتے ہیں تو تیسری چیز کو لے آتے ہیں، اور یوں یہ جو کام ہے ابھی تک چل رہا ہے. ابھی آئینی ترامیم کے بعد جو ہے وہ حکومت کا
یا ایک تھوڑا سا ایک انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک سانس جو ہے وہ لینے کی پوزیشن آئی، یا پاور گریبنگ کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جنرلی ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت پارلیمنٹ سب سے زیادہ بالادست ہے، تو میں تو اس بارے میں بالکل کنفیوز نہیں ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ با اختیار ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کو ہی فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی بیڈ انٹینشن ہے تو ظاہر ہے اس کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن قانون اور آئین بنانے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. سیاستدانوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اس طریقے سے عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی ٹائمنگ کے اوپر اعتراضات ہوئے، اس پہ سب معاملات ہوئے، لیکن عدلیہ جو ہے اس کے پر کاٹنے کی جو ایک وہ آ گئی ہے سامنے. عدلیہ کے کون سے پر کاٹے گئے؟ ان کی آزادی، اگر وہ آزاد عدلیہ تھی تو وہ آزاد عدلیہ کس کو ڈیلیور کر رہی تھی؟ کیا وہ عوام کو ڈیلیور کر رہی تھی؟ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ عدلیہ نے جتنے فیصلے دیے ہیں، خاص کر کے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو یا یہ دیگر جو فیصلے ہوں، اس کے اندر عدلیہ آپ کو کہاں آزاد نظر آتی ہے؟ کون سی عدلیہ ہے جو کہ کلیریفیکیشنز دیتی ہے؟ کون سی عدلیہ ہے جس میں کہ تقسیم ہو جاتی ہے؟ کون سی عدلیہ ہے جو کہ کہا جائے کہ ایک پارٹی کی ہے، دوسری ایک پارٹی کی ہے؟ یہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے. تو اب وہ عدلیہ کی یحییٰ آفریدی صاحب اب چیف جسٹس بن گئے ہیں، لیکن یہ آپ یقین رکھیے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو ناکام بنانے کے لیے، یحییٰ آفریدی صاحب کو انفلوئنس کرنے کے لیے، یحییٰ آفریدی صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اگر وہ نہ ملے تو ان کی کردار کشی کرنے کے لیے پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور وہ کرے گا. اور یہ آپ بات میری یاد رکھیے گا کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں برداشت کر سکتے، وہ کس طرف جائیں گے. وہ کیونکہ یہ جو پریشر ہے یہ مختلف جگہوں سے ہے، یہ عدلیہ کے اندر سے پریشر ان کو دیکھنا پڑے گا، یہ ان کو سوشل میڈیا کا پریشر دیکھنا پڑے گا، یہ ان کو مین اسٹریم میڈیا کا پریشر دیکھنا پڑے گا، ان کو بہت ساری باتیں سننا پڑیں گی، اور پھر کیا وہ بائی دا بک چلیں گے؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا دیکھنا کہ یحییٰ آفریدی صاحب انفلوئنس ہوتے ہیں یا نہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو بھی اس نظام کے بنانے والے ہیں، اس پروجیکٹ کے محافظ ہوئے ہیں یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اچھا، اب ہم سنتے تھے کہ بہت یہ جو ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ آزاد ہیں، اور امریکہ مخالف ایک طرح سے جو ہم سنتے تھے عمران خان صاحب کا نیریٹو، کہ کیا وہ نیریٹو ہے. ایک بات میں چلتے چلتے کر دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیوں قابل ستائش ہیں، وہ کیوں قابل تقلید ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بدترین کردار کشی کی مہم برداشت کی ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلے انہوں نے بائی دا بک کیے ہیں. کوئی ذرا پوچھے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے سارے فیصلوں پہ مطلب بے تحاشا بہادر فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اور وہ ایک بہت آنریبل جج ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھے جن کو کہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ کس طرح سے ان کو ڈسپوائنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نظام سے کے اندر ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. ایک فیصلہ جو کہ نشان الاٹ کرنے کے معاملے پہ تھا، کہ جو کہ اصل میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف، جو ان کے مضبوط ترین مخالف ہیں ان کے سامنے بھی اگر آپ فیصلہ رکھیں یا ان کے سامنے اس وقت کی کارروائی رکھیں جو لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی تھی، آپ کو خود نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک بار نہیں بار بار کہا کہ ہم جو ہے وہ اس الیکشن کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے کورٹ کو. جو بائی دا بک چلنے والا جج ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں یا اس نے کتنے مقبول فیصلے کرنے، اس نے معقول فیصلے کرنے ہیں. اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے معقول فیصلہ کیا، انہوں بائی دا بک وہ چلے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں جی لینینٹ ہو جاتے، نرم دل ہو جاتے. کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ سزائے موت کا جو وہ ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو آپ سزائے موت کے اوپر آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ کہیں کہ جی اس کے اوپر کچھ اور آپ اس کو جو ہے نا 10 سال کی سزا دے دے، 5 سال کی دے دے، یا چلے جی چونکہ میں نرم دل کا ہوں. تو بھائی کتاب جو کہتی ہے، کتاب کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور ہم نے تو بہت اس بات کے اوپر ہم نے دیکھا پڑھا ہے اور بالکل ایک ان بائسڈ یا غیر جانبدار ہو کے اس فیصلے کو دیکھا. کیونکہ میں خود یہ شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ اس کی پوری پروسیڈنگ دیکھیں، چیلنج کریں ان لوگوں کو کہ آپ کے سامنے اس کو رکھیں اور ان کے اپنے بیانات دیکھیں وکلاء کو، تو آپ کو اس کے اوپر نظر آئے گا کہ کیا معاملات ہیں. اچھا، دوسری جانب
اب اگر دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ منیب اختر صاحب کو، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آرڈیننس کو نہیں مانتے، یعنی ان کے جو لب لباب ہے میں وہ بتا رہی ہوں کہ آرڈیننس کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ صدر کے اختیارات بھی غلط ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت انہوں نے کہا جی، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ویلکم کیا، اور یہ جو بنایا گیا کہ بینچ، کیونکہ پہلے بینچ بیٹھتا نہیں تھا، اپنی ہم خیال بینچ بیٹھتا تھا عطا بندیال صاحب کا، جب وہ ہم خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا تو اس کا استعمال ایسے کرنا شروع کیا کہ اس میں جو میجورٹی تھی وہ ایک طرف ہو گئی، چونکہ وہ میجورٹی جو تھی وہ سینئر موسٹ تھے، اور آپ کو یاد ہو کہ یہ جو بنا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو تھا وہ منصور علی شاہ، اس کے بعد منیب اختر صاحب، اس کے بعد جو تھا وہ اس طرح کے، یعنی کہ یہ بھی پلاننگ تھی نا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ کے اندر یہ الزامات بھی موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اور یہ الزامات میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں الزامات کہ ان الزامات کو غلط ثابت کرنا بھی ان جج صاحبان کا، جو کہ بہت آنریبل جج ہیں، ان کا کام ہے، اور منصور علی شاہ صاحب بہت آنریبل ہے، بیچ میں کیا ہوا، وہ کہاں چلے گئے، وہ کس طرح سے ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے، مگر یہ، اور انہوں نے ان کو کس طرح سے ان کے اپنے ہی، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح سے ملائن کیا ہے، یہ ایک بات وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور وہی ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی کہ جس میں انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ وہ آئیں گے، حلقے کھول دیں گے، گھر چلی جائے گی حکومت، ان کے لوگوں نے ٹی وی پہ بھی کہنا شروع کر دیا، تو یہ ایک المیہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور بہت یہ اس کی میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ المیہ ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب کو واپس جب تک نہیں لایا جاتا میں نہیں کروں گا، اور ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کو بحال کیا جائے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ جو بھی صدر صاحب نے آرڈیننس کیا ہوا ہے 3 مہینے تک کے لیے یہ آرڈیننس ہے، اگر جب تک کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا یا قانون نہیں بنتا تب تک یہ ہوگا۔ اب کیا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا حکومت کیا کرتی ہے، لیکن جج صاحبان جو ہیں وہ اگر بائیکاٹ کر دیں گے اور ہر فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی فیصلہ، تو یحییٰ آفریدی صاحب کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، ان کو ان کے اپنے جو بردر ججز ہیں وہ کافی زیادہ آزمائش میں ڈالیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ حق پہ سچ پہ ہوں، آپ صحیح فیصلے کریں تو آپ کو دقت تو ہوگی، آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا، اور آپ کو مشکلات بھی آئیں گی۔ عمران خان صاحب کے اوپر آتے ہیں کہ امریکی کانگریس کے 60 سے زائد اراکین نے صدر بائیڈن کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، مطالبہ کیا ہے، ہم کوئی غلام ہیں، یہ اس کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رواں برس پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں تاریخی بے ضابطگیاں اور الیکشن فراڈ ہوا، جبکہ ووٹرز کو بھی انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوششیں ہوئیں۔ اراکین کانگریس نے خط میں لکھا ہے کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے اراکین اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر حراست کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خط میں یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے تحفظ کی ضمانت حکومت لے، اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کریں۔ خیال رہے کہ پاکستان کی حکومت اور الیکشن کمیشن اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتے رہیں، یعنی کہ امریکی سفارت خانہ بھی ملے، ان کے لوگ بھی ملیں، اور یہ کہ وہ جائزہ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، یہ قطع نظر ان کے اوپر کیا کیا کیسز ہیں۔ یہ 60 اراکین کانگریس ہیں بائی دا وے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جمائمہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا تو میں نے اس ولاگ میں کہا تھا کہ بھی آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب کو کہاں کہاں سے کدھر سے سپورٹ آئے گی، ان کے حق میں کیا کیا جو ہے وہ کیا جائے گا اور وہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس ان کے ساتھ ایک محبت بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن 60 اراکین کا صدر بائیڈن کو خط لکھنا محبت بہت زیادہ ہے یہ، اور یہ محبت کسی طرح بھی خالی محبت نہیں ہے، لیکن ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگانے والے یا ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہیں وہ اب اگر لابنگ بھی کر رہے ہیں تو وہ پوری طرح سے امریکہ کے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، برطانیہ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک پہلا حصہ ہے، اس کے آگے بھی حصے جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس معاملے کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، اس کا کتنا پریشر بلڈ اپ ہوگا، پریشر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بہرحال دیکھنا کافی ہے، اور عمران خان کی سپورٹ بہرحال طاقتور ترین حلقوں سے، میں بہت سارے طاقتور حلقوں کی بات کر رہی ہوں، وہ پھر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔